खुदावन का शफ़क़त कंपैशन वाला हाथ आप पर और आपके घराने पर हमेशा पुश्ता पुश्त रहे। आमीन। खुदावन का शुक्र बजा लाते हैं। हम आपकी दुआ के साथ मुत्तफ़िक होते हैं और रिसीव करते हैं। पास्टर माइकल आ चुके हैं, हम उनको बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से बुलाते हैं और हम घटें, खुदावन बढ़े और खुदावन को आके शोले की मानद बना के खर्चो इस्तेमाल करे। होली स्पिरिट रहनुमाई करे, गाइड करे और टीच करे। हालेलुया। कलाम पाक से पढ़ना चाहूँगी और उनको वेलकम करना चाहूँगी कि खुदावन यीशु ने फिर उसने उनके ज़हन खोले ताकि किताबे मुक़द्दस को समझें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपना पूरा ध्यान खुदावन की तरफ, कलाम की तरफ लगाते हैं क्योंकि खुदा ने अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत पाक कलाम को दी है और हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और खुदावन के सारे काम को देखेंगे जो खुदावन जैसा चाहता है वो बांटता है और सारे अच्छे खजाने खुले रहे, आसमान खुला रहे और खुदावन का शुक्र बजा लाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वेलकम पास्टर माइकल। खुदावन आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। शुक्रिया बहना। खुदावंद आपको बरकत दे और आप सबको एक दफा फिर पास्टर माइकल खान और उनके खानदान की तरफ से मसीही आदाब व तस्लीमात। मैं खुश हूं कि आज फिर हम खुदावंद के हुजूर में मौजूद हैं और दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, बर्फबारी भी हो रही है, हमारे शहर में भी हो चुकी है और मंगल का सारा दिन फिर बर्फ होने की पेशन गोई की गई है। तो खुदा उनका शुक्र है कि हम नवंबर 2025 के आखिरी दिन को गुजार रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे तो दिसंबर की पहली तारीख इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है और कहीं आगाज होगा। तो आइए हम खुदावन के उन तमाम कामों के लिए जो उसने हमारे लिए, हमारे खानदानों के लिए, कलीसियाओं के लिए किए, जिसमें हमारी बेहतरी रही, हम उसके लिए उसके शुक्रगुजार हैं। दुआओं के लिए और गीतों के लिए जो हमने गाए, हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। एक सीरीज मैंने शुरू कर रखी, एक सिलसिला खुदा की बादशाहत से मुतल्लिक, और उसके 4 हिस्से मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। और गुज़श्ता मैंने आपके साथ खुदा की बादशाही से मुतल्लिक ही बात की थी, खुशखबर या खुशखबरी से मुतल्लिक। और वो खुशखबरी जो मैंने आपको दी थी वो मेरा और आपका यीशु है। अगर हम इसको और बढ़ाना चाहे खुशखबरी को तो बहुत दिनों तक, बहुत हिस्सों में बात हो सकती है, लेकिन इसको वाइंड अप भी करना है मैंने। तो आइए हम अगला नुक्ता जो बादशाहत से मुतल्लिक ही होगा, और वो नुक्ता अगर आप कनवान पढ़ें, खुदा की बादशाही की तैयारी। सो तैयारी के हवाला से ये पहला हिस्सा है और मेरा ईमान है कि दूसरा भी होगा। इसको आज मैं मुकम्मल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ओवरऑल खुदा की बादशाहत का जो सिलसिला शुरू कर रखा है उसका 5वां हिस्सा है। तो मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूं, मैं दुआ भी करूंगा। लेकिन आइए, आज जो बात मैं आपसे करने वाला हूं वो तैयारी से मुताल्लिक है। और जब हम इस तैयारी की बात करते हैं तो बहुत कुछ मेरे जहन में चल रहा था जो मैंने लिखा और मैं आपके साथ बांटना शुरू कर रहा हूं। जब हम खुदा की बादशाहत की तैयारी की बात करते हैं तो अक्सर हम 10 कंवारियों की तमसील का जिक्र करते हैं। मौजूद है बाइबल में, मैं उसको भी इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन मैं वो इस्तेमाल नहीं करने वाला। मैं जरा हट के इस दफा आपके साथ तैयारी के तनाजुर में बात करना चाहता हूं, लिहाजा मेरे साथ जुड़े रहिएगा। खुदा की बादशाहत या उसकी बादशाही में शरीक होने की तैयारी कैसे करनी है मुझे। तो आइए फिर से खुदावंद से मैं जो दुआ करता हूं अपने कलाम से पहले मैं दुआ करूंगा। तो सरों को झुकाएं जहां जहां आप मौजूद हैं। मेरे रब, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि आज फिर तूने मुझे अपने जलाल के लिए, अपने पैगाम को मेरे इन बहन भाइयों तक पहुंचाने के लिए जो इस वक्त इस ग्रुप पर है या अगर किसी और प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, मैं उन सब के लिए तेरा शुक्रगुजार हूं। और उसके बाद
ریکارڈ پیغام جو سنا جائے گا، میں ان سب کے لیے تیری آسمانی برکت مانگ لیتا ہوں، اور اپنے آپ کے لیے پھر سے تیری مدد، تیری رہنمائی، لفظوں کی ترتیب دینا، اور مجھے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا۔ جو میں نے تیاری کی ہے وہ میری ہے، جو کمزور ہے، لیکن تیرے کلام میں سے ہے، اس کو بھرپور طریقے سے پیش کرنے کی مجھے آسمانی حکمت اور رہنمائی عطا فرمانا۔ ہم میں سے ہر ایک کو سننے والے کان اور قبول کرنے والا دل اور ذہن دینا، اور اس کے وسیلہ سے ہمیں توفیق دینا کہ ہم اس کمزور دنیا میں رہتے ہوئے جو گناہ سے بری ہے، اپنے آپ کو آسمان کی بادشاہت میں شریک ہونے کی تیاری میں آگے بڑھنے کی قوت عطا فرمائے رکھنا، یسوع کے نام سے آمین۔ چلیں جی، چونکہ ہمیں کھوئی ہوئی بادشاہت میں دوبارہ شمولیت کرنا ہے۔ اب یہ میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ باغ عدن کی کہانی بیان کر رکھی ہے، جب وہاں بادشاہت میں نقب لگ گئی تھی، حکم عدولی ہو گئی، لیکن پھر سے دوبارہ ہمیں اسی بادشاہت میں شمولیت کرنا ہے۔ تو بائبل مقدس میں بہت سارے حوالہ جات، واقعات، الفاظ اور متعلقہ باتیں لی جاتی ہیں کہ کس طرح ہم اس میں شرکت کر سکتے ہیں، تیاری کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ میں نے آپ کے ساتھ بادشاہت کا ایک نمونہ پیش کیا تھا، کامل بادشاہت گناہ سے پہلے کی، جو باغ عدن میں تھی، تو پھر جب میں نے تیاری کا پیغام تیار کرنا شروع کیا تو میں پھر باغ عدن میں چلا گیا۔ تو اس میں 3 باتیں جو میرے سامنے آئیں، اور بھی ہو سکتی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ 3 باتیں آپ کے ساتھ میں پہلے بانٹوں۔ پہلا ہے نقطہ جو میں نے وہاں سے لیا ہے، بادشاہی کی تیاری سے متعلق سے پہلے تھوڑی سی بات جو میرے ذہن میں آئی۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ بادشاہی جو خدا کی ہے، جس کی تیاری میں اور آپ اس زمین پر رہتے ہوئے کر رہے ہیں، اس کو بادشاہ ماننا، دوسرے لفظوں میں اس کو خالق ماننا کائنات کا۔ اور اس کا حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں، میرے ساتھ نکالیے پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت، اگر آپ نکال سکتے ہیں جلدی میں، نہیں تو سنیے گا۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، پیدا کرنے والا، خالق ماننا اس کو۔ اور بائبل مقدس میں جب ہم خالق کی بات کرتے ہیں تو وہ ہے پیدا کرنے والا، بنانے والا۔ پہلا نقطہ ہے کہ اس کی تیاری کرنے سے پہلے ہمیں اسے خالق ماننا ہے، جس کی بادشاہت میں شریک ہونے کی تیاری میں اور آپ کر رہے ہیں۔ تو پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت میں نے آپ کے ساتھ بیان کی۔ آئیے کچھ اور حوالہ جات بھی ہیں کہ وہ خالق ہے، میرا یسوع ہی خالق ہے۔ پیدائش ہی کی کتاب، اس کا دوسرا باب، اس کی 7ویں آیت میں، اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا۔ خالق نے خلق کی مخلوق، ٹھیک ہے، اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا کہ وہ خالق ہے۔ میں چند حوالے پرانے عہد نامہ میں سے آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں۔ امثال کی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی 9 آیت۔ امثال کی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی 9 آیت میں لکھا ہوا ہے، میرے ساتھ نکالیے امثال 3 باب کی 9 آیت۔ اس میں بھی خالق کے حوالے سے بات ہے۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے، 19 آیت، امثال کی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، خداوند نے حکمت سے زمین کی بنیاد ڈالی اور فہم سے آسمان کو قائم کیا۔ قائم کرنے والا، بنانے والا خالق ہے۔ یہ بھی ایک آیت خدا کے خالق ہونے کا بیان کرتی ہے۔ اور یہ سایہ 44واں باب، اس کی 22ویں آیت بھی اسی تناظر میں نے لکھی ہے، اور میں بانٹوں گا یہ آیات کیونکہ مجھے ایک ہی گو میں اس کو کمپلیٹ نہیں کرنا، تیاری کے نقطے کو، تو میں ظاہر ہے پھر مجھے حوالے بانٹنے پڑیں گے۔ 44واں باب یسایہ کی کتاب، اس کی 24ویں آیت میں مرقوم ہے، رقم ہے یہاں پر، خداوند تیرا فدیہ دینے والا، جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا۔ یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند سب کا خالق ہوں، میں ہی اکیلا آسمان کو تاننے اور زمین کو بچھانے والا خدا ہوں، کون میرا شریک ہے؟ خالق وہی ہے، ایک ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ نہمایہ کی کتاب، اور اس کا 9 باب، اس کی 6 آیت۔ یہ
نہمایہ کی کتاب اس کا 9 باب اس کی 6 آیت میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا ہے. ابرا نہمایہ 9 باب کی 6 آیت کیا لکھا ہوا ہے؟ تو ہی اکیلا خداوند ہے. تو نے آسمان اور آسمانوں کے آسمان کو اور ان کے سارے لشکر کو اور زمین کو اور جو کچھ اس پر ہے اور سمندروں کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا. تو ان سبوں کا پروردگار ہے اور آسمان کا لشکر تجھے سجدہ کرتا ہے. سو پرانے عہد نامہ کی یہ آیات اسی کو خالق بتاتی ہیں جس نے اس کائنات کو بنایا. نئے عہد نامہ میں بھی چند آیات ہیں جو میں آپ کے ساتھ بانٹوں گا. کلسیوں کا خط اس کا 1 باب اس کی 16 آیت. کلسیوں کا خط اس کا 1 باب اس کی 16 آیت میں بھی اسی بات کو تقویت ملتی ہے کہ وہی خالق ہے. کلسیوں کا خط اس کا 1 باب اس کی 16 آیت. کلسیوں کا خط اس کا 1 باب اس کی 16 میں نے اس کو نکال لیا. کلسیوں کا خط اس کا 1 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہوا ہے کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہو یا اندیکھی، تخت ہو یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئیں. رومیوں کا خط اس کا 1 باب پڑھیں، وہاں بھی یہی آپ کو سلسلہ ملے گا. عبرانیوں 11 باب کی 3 آیت. عبرانیوں کا خط اس کا 11 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہوا ہے ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہے. اور افسیوں کا خط اس کا 2 باب اس کی 10ویں آیت. افسیوں کا خط اس کا 2 باب اس کی 10ویں آیت بھی اسی بات کو بیان کرتی ہے کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا. تو یہ چند آیات میں نے آپ کے ساتھ پرانے عہد نامہ سے اور نئے عہد نامہ سے اس تناظر میں بانٹی کہ وہی خالق ہے. تو اس کی بادشاہت کی تیاری میں پہلا نقطہ اس بادشاہت کو جہاں نقب لگی تھی وہاں سے لیا اور پھر یہ جانے کی کوشش جو جانا میں نے اور آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہی ہمارا خالق ہے. پہلا نقطہ تو یہ ہے. دوسرا میرے ساتھ آپ نکالیں پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب. پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 8 اور 9 آیت. اور خداوند خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا. اور خداوند خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا. اب 2 یاد پڑھنے کے بعد جو نقطہ میں نے یہاں سیکھا اور آپ تک پہنچا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ہمارا رازق ہے، رزق دینے والا ہے، خوراک دینے والا ہے اور وہ وہاں فراہم کرتا رہا. اور یہاں حوالہ لکھا ہے میں نے پیدائش 22واں باب اس کی 14 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے اس کو دیکھتے ہیں. پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہوا ہے اور ابراہیم نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا. چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا. اب یہاں مہیا یہاں کہانی پڑھیں تو وہاں خدا نے برہ فراہم کیا لیکن خوراک مہیا کرنے والا بھی خدا ہے. رازق وہ ہے، رزق دینے والا بھی خدا وہی ہے. زبور 23 اس کی 1 آیت میں لکھا خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، کسی چیز کی کمی نہ ہوگی. اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں زبور 145 اس کی 15 اور 16 آیت میں لکھا ہوا ہے. زبور 145 اس کی 15 اور 16 آیت میں لکھا ہوا ہے سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں، تو ان کو وقت پر ان کی خوراک دیتا ہے، تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندان کی خواہش پوری کرتا ہے. وہ رازق ہے. خالق تو ہم نے جان لیا وہی ہے، وہ رازق بھی ہے. اور میں کہانی بھی بتاؤں گا، مجھے یاد آ گئی ہے جو میں نے سیکھی تھی جب میں ہائی اسکول میں تھا، تو بتاتا ہوں ابھی آپ کو، اگر بھول جاؤں تو مجھے یاد کرا دینا. یہ سایہ 40 باب کی 29ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ سایہ
40 باب اس کی 29ویں آیت میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ہمارا رازق ہے. اور یہ حوالے اگر آپ لکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ ٹھیک ہے, نہیں تو پھر بعد میں لیکچرز تو پڑھے ہی ہوتے ہیں آن لائن. وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتوان کو کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے. توانائی کو, ابھی لفظ توانائی اگر آپ دیکھیں تو توانائی ملتی ہے کھانے سے, خوراک کھانے سے. تو وہ ہمارا رازق ہے, وقت پر پہنچاتا ہے. اور پہلی سلاطین اس کا 17 باب, یہ بڑا دلچسپ ہے. یہاں دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. پہلی سلاطین اس کا 17 باب, اور یہاں پر پتہ کیا ہے, ایلیا کا ذکر ہے. اور 13 آیت سے لے کر 16 آیت مجھے پڑھنی پڑے گی. یہاں پر ذکر ہے ایلیا اور سارپت کی بیوہ کا جو واقعہ ہے نا, اس کا ذکر ہے. لیکن 13 آیت پڑھ رہا ہوں میں, آپ جانتے ہیں, اس کو پڑھ لیجئے گا. اور ایلیا نے اس سے کہا مت ڈر, جا اور جیسا کہتی ہے کر, پر پہلے میرے لیے ایک ٹکیا اس میں سے بنا کر میرے پاس لے آ. اس کے بعد اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے بنا لینا, کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس دن تک جب تک خداوند زمین پر میں نہ برسائے, نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوگا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوگی. تو اس نے جا کر ایلیا کے کہنے کے مطابق کیا, اور یہ اور وہ اور اس کا کنبہ بہت دنوں تک کھاتے رہے. اور خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے ایلیا کی معرفت فرمایا تھا, نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوئی. آمین. اب اندازہ لگا لیں, ایک مٹھی آٹا اور تیل تھوڑا سا, اور پھر جب تک می نہ برسا. یاد آپ کو واقعہ؟ تو خدا ہی رازق ہے. یہ چند حوالے پرانے عہد نامہ میں سے رازق کے تناظر میں. متی کی انجیل اس کا 6 باب, کچھ نئے عہد نامے میں چلتے ہیں. متی کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 26ویں آیت. متی کی انجیل اس کا 6 باب 26ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے, نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں, تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے. کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ وہ ہمیں بھی کھلاتا, آج بھی کھلایا, اسے سب کو کھلایا نا. میں نے بھی صبح خوب ناشتہ کیا, روز کرتا ہوں, اور آپ بھی روز کرتے ہیں, کرنا چاہیے ناشتہ. تو وہ رازق ہے. اور اس کے بعد 7 باب اس کی 11 آیت, متی کی انجیل اس کا 7 باب اس کی 11 آیت میں لکھا ہوا ہے, بس جب کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو, تو تمہارا باپ جو آسمان پر اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا. اچھا کھا کے سوتے ہیں نا, خدا کا شکر کیا کریں, کیونکہ وہی رازق ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ایک اور حوالہ ہے میرے پاس اسی تناظر میں, 2 کرنتھیوں 9 باب کی 8ویں آیت. 2 کرنتھیوں 9 باب اس کی 8ویں آیت میں بھی اسی تناظر میں بات ہے جی. یہاں لکھا ہوا ہے, اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے, تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے, اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے. ہر چیز کافی طور پر, اس میں رزق کی بات کر رہا ہوں, رازق کی بات کر رہا ہوں, وہی ہے. اور فلپیوں کا خط اس کا 4 باب اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہوا ہے. فلپیوں کا خط اس کا 4 باب اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا. آمین. سنا آپ نے, میں نے بولا خداوند کے کلام میں سے پڑھ کر, تو وہ رازق ہے. اور ایلیا کو بھی وہ رزق دیتا رہا پرندوں کے ذریعے. بنی اسرائیل کو 40 برس آسمان سے رزق دیتا رہا. وہاں یہی ہے نا بائبل مقدس میں, پیدائش کی کتاب میں سے یہ بات کر رہا ہوں, نقطہ تیاری کا ہے. لیکن پہلے کچھ اس بادشاہت کا ذکر میں نے کیا جو آپ کے ساتھ ایک نمونہ تھا باغ عدن میں, وہاں سے یہ 3 نقطے میں نے. تیسرا نقطہ ہے جی, بادشاہ کا حکم ماننا. اس بادشاہت میں پہلا نقطہ کیا تھا کہ وہ اس کو خالق مانتے تھے جب وہ ملتے رہے کہ وہ ہمارا خالق ہے. خالق آج بھی وہی ہے, لیکن پھر انہوں نے اس خالق کو کے حکم کو نہیں مانا, اور یہ ہمیں پتا ہے. پھر دوسرا نقطہ جو میں لیا آپ کے ساتھ بانٹا, رازق ہے. وہ تیسرا ہے جی, وہ بھی پیدائش کی کتاب ہی سے نکالا ہے میرے ساتھ. پیدائش 2 باب 15
سے 17 آیت. پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی 15 سے 17 آیت میں لکھا ہوا، خداوند خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے، اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ باغ کے ہر درخت کا پھل تو بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. تو تیسرا ہے بادشاہ کا حکم ماننا. یہ بھی تھا نا وہاں نکتہ. تو وہاں کیا ہوا، انہوں نے حکم نہیں مانا، لیکن جس بادشاہ کی بادشاہت میں شریک ہونے کی تیاری کر رہے ہیں اس کا حکم ماننا بھی مجھ اور آپ پر لازم ہے. بائبل مقدس میں حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. اس تناظر میں میں نے ساؤل بادشاہ کی زندگی آپ کے ساتھ بانٹ رکھی ہے، یہیں پڑھی ہوئے لیکچرز آن لائن. لیکن وہ بھی نقطہ میں نے یہاں لکھا ہوا ہے کہ ساؤل بادشاہ کو حکم دیا گیا تھا لیکن اس نے نہیں مانا. حکم تھا وہاں بھی لیکن خدا کا حکم اس نے نہیں مانا. اور پھر جب آپ پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب، تو وہاں پر واقعہ ہے خدا ابراہیم کو حکم دیتا ہے کہ اسحاق کو قربان کرے، اپنے بیٹے کو، بڑھاپے کے بیٹے کو، لیکن اس نے کوئی پرواہ نہیں کی اور وہ اپنے بیٹے کو لے گیا. اور پھر ہمیں واقعے کا علم ہے کہ خدا نے جو حکم دیا تھا اس کو اس نے مانا، اور آج میں اور آپ ایمانداروں کے باپ ابراہیم کی نسل میں سے ہیں. ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا یاد آ گیا. تو ایک حکم اس کو بھی دیا تھا. متی کی انجیل اس کا 7 باب اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہوا ہے. متی رسول کی انجیل اس کا 7واں باب اس کی 21ویں آیت، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. مرضی سے مراد میرے حکم پر چلتا ہے. میری مرضی ہے کہ تم میرے حکموں کو مانو. سمجھا رہی بات کی؟ تو خدا ان کی مرضی حکم کو ماننا بھی میرا اور آپ کا فرض ہے جب ہم اس کی بادشاہت میں جانے کی تیاری کی بات میں آگے بڑھ رہے ہیں. لوکا کی انجیل اس کا 11 باب اس کی 28ویں آیت، لوکا کی انجیل اس کا 11 باب اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اس نے کہا ہاں مگر زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. اس کے حکم پر عمل، جو حکم ہے خدا کا کلام اس کا حکم ہی ہے نا، تو اس پر عمل کرتے ہیں، مبارک ہیں وہ. اور یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب اس کی 15 آیت، یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب اس کی 15 آیت میں لکھا ہوا ہے، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے. سمجھا رہی بات کی؟ اور پھر یعقوب کا خط اس کا 1 باب اس کی 22ویں آیت، یعقوب کا خط اس کا 1 باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکا دیتے ہو. تو یہ 3 نقطے میرے سامنے آئے، اور بھی چھان بین کریں تو نکالے جا سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ اس بادشاہت میں پھر سے واپس جانے کی تیاری کریں جو باغ عدن کی بات میں نے کی تھی، اس کے لیے پہلا نقطہ جو وہاں سے لیا کہ اس کو اپنا خالق ماننا، پھر اس کو اپنا رازق جاننا کہ وہی ہے، وہ ہمارا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، اور ہمارا حاکم بھی ہے، حکم دیتا ہے. یہ تو بات میرے سامنے آئی. اب آگے بڑھتے ہیں. خدا کی بادشاہت کی تیاری میں ایمان، فرمانبرداری اور روحانی نشو و نما شامل ہے. ایمان یسوع پر لانا، گناہوں سے توبہ کرنا فرمانبرداری یہ ہے، اور دعائیا اور حمدیہ زندگی بسر کرنا. حمدیہ سے مراد ہے خدا کی تعریف کرتے ہوئے، اس کی ستائش کے گیت گاتے ہوئے، اس کی عبادت کرتے ہوئے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یسوع کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنا، جس میں دوسروں سے پیار بھی شامل ہے، جس میں انصاف بھی شامل ہے، اور جس میں مشکلات کے دوران ثابت قدم رہنے کا نقطہ بھی موجود ہے.
جب میں تیاری کی بات کر رہا ہوں تو آگے بڑھتے بڑھتے روحانی تیاری میں یسوع پر ایمان رکھنا، گناہوں سے توبہ کرنا، دعا اور عبادت کے ساتھ ساتھ خدا کے کلام کا مطالعہ کرنا اور روح القدس کی رہنمائی لیتے ہوئے اس میں جڑے رہنا. اور پھر جب ہم اس میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہم فرمانبردار زندگی گزارنے کی بات بھی میں نے کی. تو فرمانبردار زندگی گزارنے میں خدا کو اپنی زندگی میں، اپنے خاندان میں اولیت دینا، اپنی صفات کو ٹھیک طرح سے ڈیولپ کرنا، ان میں آگے بڑھنا، دوسروں کی خدمت کرنا، خدا کی رہنمائی ڈھونڈنا اور مشکلات برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا بھی شامل ہے. ابھی میں نے ذاتی تبدیلی کی بات کی اور پھر خاندانی تبدیلی کی بات بھی کی میں نے. تو ذاتی تبدیلی میں اندرونی تبدیلی پر نظر رکھنا اور روح القدس کی رہنمائی میں اپنی زندگی میں صحیح سمت آگے بڑھنا. جب روح القدس رہنمائی کرتا ہے تو پھر سمت صحیح ہوتی ہے، درستی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ چیزیں بھی شامل ہیں، لیکن میں نے کہا کہ اس دفعہ میں آپ کے ساتھ ذرا ہٹ کے اس تیاری کے نقطے کو بیان کروں گا. اب جتنے بھی موجود ہیں آپ سب سینسس میں ہیں. بائبل جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو ہم نے سیکھ رکھا ہے حواس خمسہ، 5 سینسز. یاد آیا؟ ہاں جی، آپ سب سوچیں. ہاں جی، حواس خمسہ. اب یہاں پر حواس خمسہ کی میں نے بات کی ہے. حواس جمع ہے، اس کی واحد حس ہے. حس. اب حس کا مطلب ہے محسوس کر لینے کی جبلت، احساس کی طاقت. اس کی جمع ہے حواس. تو ہماری جبلت اور طاقت محسوس کرنے کی خمس ہے، 5 ہیں حواس خمسہ. تو حواس خمسہ کا تعلق ہے آسمان کی بادشاہی کی تیاری میں. سوچیں ذرا. ہے، ضرور ہے. اس سے پہلے کہ ہم ان کو سیکھنے میں آگے بڑھیں کہ وہ کون کون سی ہیں حواس خمسہ، دہرائیں اپنے ذہنوں میں. پہلی ہے بصر، دیکھنا، آنکھ. ٹھیک ہے. دوسری ہے سما، سماعت، سننا، کان. پہلی ہے دیکھنا، دوسری ہے سننا، تیسری ہے سم، سونگنا، سونگنا، ناک. ٹھیک ہے. اور چوتھی ہے ذوق، چکھنا. یہ ٹیسٹ برڈز ہیں ہماری زبان میں، بات کریں گے ان سارے کے اوپر. اور پانچویں ہے لمس، چھونا. تو ہر شخص جس کی 5 حصیں بہتر طور پر کام کرتی ہیں وہ مکمل شخص ہے جسمانی طور پر. مطلب جس کی یہ حصے کام کرتی ہیں. کون کون سی؟ دیکھنا، سننا، سونگنا، چکھنا اور چھونا. کس کس کی 5 حصے درست کام کر رہی ہیں؟ سب کی. اس کا مطلب ہے پھر ہم ٹھیک ہیں جسمانی طور پر. خدا کا شکر کریں، خدا کا شکر کریں کہ we all have 5 senses and they are working properly. Praise God for that. میں جب اس لیکچر کو تیار کر رہا تھا تو چھٹی حص کا بھی ذکر بار بار آ رہا تھا میرے سامنے، تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پڑھا میں نے. کہیں بھی چھٹی حص بھی کام کرتی ہے اور شاید 7ویں بھی کرتی ہے کہیں بھی. جو بہت شاطر لوگ ہوتے ہیں جو آنے والے حالات کو حالات و واقعات کے مطابق پرکھ لیتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہوئے ایک دفعہ پھر سروں کو جھکائیں اور دعا کریں گے. خداوند میں اب تک ساری رہنمائی کے لیے تیرا شکر گزار ہوں. اب جب ہم تیری آسمان کی بادشاہت کی تیاری میں آگے بڑھتے ہیں، میں پھر سے اپنے آپ کو اور اپنے بہن بھائیوں کو تیرے سپرد کرتا تیری رہنمائی، برکت اور لفظوں کی ترتیب مانگ لیتا ہوں. آمین. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. چلیں جی. یہ 5 ہیں تو 5 پہ آج تو بات مکمل نہیں ہوگی، نہ ہی میں کروں گا کیونکہ 30 منٹ ہو گئے ہیں. 10 منٹ اور بات کر لوں گا.
زیادہ زیادہ 15 منٹ کر لوں گا. یہ پہلا جو نقطہ ہے، آنکھ دیکھنے کی طرف ہم چلتے ہیں. یہ ایک ہماری حص ہے جس سے میں اور آپ دیکھتے ہیں، اور اس دیکھنے کے لیے خدا نے مجھے اور آپ کو آنکھیں دے رکھی ہیں. آنکھیں ہیں جی، سب کے پاس ہے نا؟ ہاں جی، ہاں جی، دیکھ رہے ہیں آپ مجھے. آپ سب مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کی آنکھیں ہیں. لیکن کئیوں کی آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، جس طرح میری ہیں اور پادری صاحب کی ہیں، اس لیے ہم نے چشمہ لگایا ہوا ہے. اور بھی مجھے یہاں 2-3 آئی ڈیز کی وہ لگی ہوئی ہے، ڈی پی ان کی تو مجھے نظر آ رہی ہے، ان کی چشمہ ان کی آنکھوں پہ لگا ہوا ہے. ان میں بھائی لیاقت بھی ہیں، بہن نسرین بھی ہے، پادری صاحب بھی ہیں، میں بھی ہوں، اور کیا مجھے نہیں پتا. سو آنکھیں خدا نے مجھے اور آپ کو دیکھنے کے لیے دی ہیں. کیسا دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کب دیکھتے ہیں؟ اور پھر جب ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، گھر کے افراد کی تمام سرگرمیاں گھر میں. اور پھر جب ہم روڈ پہ ہوتے ہیں تو ہم گاڑی چلاتے ہوئے ادھر ادھر لازمی دیکھتے ہیں، ہے نا جی؟ نہ دیکھے تو پھر مسائل بن جاتے ہیں. جب ہم مالز میں جاتے ہیں تو وہاں بھی سب کچھ دیکھتے ہیں، دکانیں دیکھتے ہیں. اور بعض دفعہ ہمیں دیکھتے ہوئے کچھ اچھا دکھتا نہیں ہے، یا ہمیں اچھا لگتا نہیں یار. بعض دفعہ تو بہت اچھا لگتا ہے جب ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اور پھر جو چیز ہمیں پسند آ جائے اسی انہوں بار بار وینے ہیں. ہاں یار چنگی شہر ہے، ہاں یار پھر ویکھیے نو، ہے نا؟ میں نے سیکھا کہ خوبصورتی کیا ہے. کہتے ہیں بڑا خوبصورت ہے جی، یا بڑی خوبصورت یہ چیز ہے. کسی خاتون کی بات ہو سکتی ہے، مرد کی بات ہو سکتی ہے. تو میں نے سیکھا خوبصورتی وہ ہے جسے دیکھنے کو بار بار دل کرے. تو بار بار بھی ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو. اور غور کریں کہ ہم میں سے ہر ایک کی آنکھیں روزانہ کیا کیا دیکھتی ہیں، اور اس دیکھنے کے بعد ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے. ذرا غور کریں. اور میں کل اپنے بچوں کے ساتھ شام کو سورج غروب ہونے کے بعد بازار میں گیا. تو جب ہم خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں نا، بیٹیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آ بھی لے لو، آ بھی چنگا ہے، آ بھی لے لو، آ بھی چنگا ہے نا؟ اچھا لگتا ہے خریداری کرنا خواتین کو. اور آپ میں جتنی بھی خواتین ایسا ہی ہے نا. اور بعض دفعہ چیز ہم لے کے رکھ لیتے ہیں اور استعمال کب کرتے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو بات ہو رہی ہے جی دیکھنے کی، آنکھ کی. آئیے ہم پر اب چلتے ہیں بائبل میں. تو ظاہر میں تو آپ کے ساتھ بائبل سے بات کروں گا نا. تو نکالیے میرے ساتھ جی سب سے پہلے پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب. پیدائش کی کتاب بہت بہترین، مطلب پہلی کتاب ہے، ویسے ایوب کی ہے، لیکن یہاں ہمارے پاس یہ ہے کتاب. تو اس میں ہم چلتے ہیں جی کہ وہاں کس نے دیکھا. سب سے پہلے میں یہ بات کرنے والا ہوں، سب سے پہلے کس نے دیکھا. پہلا باب اس کی چوتھی آیت. پہلا باب اس کی چوتھی آیت میں لکھا ہوا ہے خدا نے دیکھا. کس نے دیکھا؟ اپنی تخلیق کو. اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا. تو خدا نے دیکھا، چوتھی آیت. ٹھیک ہے جی. چلیں 10ویں آیت میں چلتے ہیں جی. اور خدا نے خشکی کو زمین کہا، اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر. اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں آگے چلتے ہیں جی. 12ویں آیت. تب زمین نے گھاس اور بوٹیوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق بیج رکھے، اور پھلدار درختوں کو جن کے بیج ان کی جنس کے موافق ان میں سے اگایا. اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے. خدا نے دیکھا. آئیے آگے بڑھتے ہیں 18 آیت میں. اور دن پر اور رات پر حکم کریں اور اجالے کو اندھیرے سے جدا کریں. اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر 21ویں آیت چلتے ہیں، جا کے پڑھتے ہیں. اور خدا نے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو اور ہر قسم کے جاندار کو جو پانی سے بکثرت پیدا ہوئے ہیں ان کی جنس کے موافق، اور ہر قسم کے پرندوں کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا. اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے نا؟ کون دیکھ رہا ہے؟ خدا. کس کو؟ اپنی تخلیق کو جو اچھی بنائی اس نے. آگے بڑھتے ہیں جی 25ویں آیت میں.
اور خدا نے جنگلی جانوروں اور چوپایوں کو ان کی جنس کے موافق اور زمین کے رینگنے والے جانداروں کو ان کی جنس کے موافق بنایا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے نا۔ آئیے 31ویں آیت میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی، اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، تو چھٹا دن ہوا۔ آمین۔ تو سب سے پہلے کس نے دیکھا؟ خدا نے۔ کس کو دیکھا؟ اپنی تخلیق کو۔ اور خدا آج بھی دیکھتا ہے۔ میں آگے بڑھ رہا ہوں، اس میں بڑا اچھا خدا نے نکتہ مجھے سکھایا ہے اور میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ تو خدا نے دیکھا جی، سب کچھ دیکھا۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ لفظ کیا ہے؟ اچھا، اور پھر بہت اچھا بھی ہے۔ چلیں ایک اور دیکھنا بھی ہے جی، 3 باب کی 6 آیت میں، 3 باب کی 6 آیت، پیدائش کی کتاب۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوش نما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا، اور اپنے شوہر کو بھی دیا، اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ ایک یہ دیکھنا بھی ہے۔ اب میرے ساتھ ہے نا؟ سمجھا رہی بات کی؟ دیکھنا، حواس خمسہ کی بات میں نے شروع کر دی ہے۔ آسمان کی بادشاہت کی تیاری میں آنکھوں کا کیا کردار ہوگا؟ ہم نے بہت پریچ کیا، 30 سال میں نے بھی پریچ کیا، بلکہ 2 سال یہاں، 32 سال میں نے اس تناظر میں نہیں سنا اور نہ سکھایا، لیکن میں نے کہا چلیں ہٹ کے ذرا دیکھتے ہیں کیسا تجربہ رہتا ہے یہ۔ تو آنکھوں کا دیکھنا۔ اب یہاں ہوا نے دیکھا کیا؟ پھل۔ تو یہ دیکھنا کیسا رہا؟ بادشاہت سے نکلنے کا باعث بن گیا۔ اور یہ دیکھنا خدا کی مرضی کے مطابق نہیں تھا۔ میں اس کو آج مکمل کروں گا، چاہے میں 50 منٹ ہی کیوں نہ آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر اگلے چلتے ہیں جی، پیدائش 6 باب اس کی پہلی آیت۔ پیدائش 6 باب اس کی پہلی آیت۔ جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں، تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں، اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ یہاں بھی دیکھنا ہے، اور اوپر عنوان ہے 6 باب کا، انسان کی بدی۔ تو یہ دیکھنا بھی ہے، جو چنگا لگیا پھر وہ بیاہ بھی کر لیا۔ اور آج کل نوجوان جب کسی لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں، اور لڑکیاں بھی، تو کہنے چنگی ماں چنگا لگتا ہے منڈا مینوں، تے منڈا کہنا کڑی چنگی ماں دا رشتہ مانگ پھر ہے۔ تو دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ چلیں اب 5ویں آیت میں اور دیکھنا بھی ہے۔ اور خداوند نے دیکھا، یہاں پھر کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی، اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ ججمنٹل خدا نے بھی دیکھا کہ یہ تو بڑے کم خراب ہو رہے ہیں۔ یہاں خدا کا دیکھنا بھی ہے جی۔ سمجھا رہی بات کی؟ چلیں آگے بڑھتے ہیں جی۔ میں نے ایک اور حوالہ لکھا ہے، پیدائش کی کتاب اس کا 9 باب اس کی 22ویں آیت بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بہت بہت حوالے آپ کو ملیں گے دیکھا لفظ سے متعلق، لیکن سارے تو نہیں بانٹ سکتا، پھر ادھر ہی لگ رہیں گے 2 سال ہم۔ تو پیدائش کی کتاب اس کا 9 باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور کینان کے باپ حام نے اپنے باپ کو برہنہ دیکھا۔ یہاں باپ کو بیٹا برہنہ دیکھ رہا ہے، اور اپنے دونوں بھائیوں کو باہر آ کر خبر دی۔ یہ بھی اچھا مطلب نہیں تھا اگر آپ اس کے تناظر میں جائیں۔ ایک اور دیکھنا ہے جی، میرے ساتھ نکالیے 2 سیموئیل 11 باب۔ 2 سیموئیل 11 باب، یہاں بھی ایک دیکھنا ہے۔ اور جب ہم اس میں جاتے ہیں تو یہاں کہانی کون سی ہے؟ داؤد اور بتسبا کی۔ اور میں پڑھتا ہوں اس کو جی۔ اور ایسا ہوا کہ دوسرے سال جس وقت بادشاہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں، داؤد نے یوآب اور اس کے ساتھ اپنے خادموں اور سب اسرائیلیوں کو بھیجا، اور انہوں نے بنی امون کو قتل کیا اور ربا کو جا گھیرا، پر داؤد یروشلم ہی میں رہا۔ میرے ساتھ ہیں آپ؟ شکریہ۔ اور شام کے وقت داؤد اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا، اور چھت پر سے اس نے ایک عورت کو دیکھا جو نہا رہی تھی، اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی۔ اب اگلی کہانی آپ پڑھ لیجئے گا۔ یہاں
दाऊद का देखना भी मुझे और आपको मिलता है। मैं कितना और आगे आपको साथ हवाले जब बांटू, बहुत है। लेकिन मैंने यहां लिखा, जब मैं अभी थोड़ी देर पहले इसको देख रहा था, सलीब के मनाजर को भी उन लोगों ने देखा जो सलीब पर यीशु के पास खड़े हुए उसके हाथों में छोंके जाने वाले कीलों को देख रहे थे। उसको कोड़े मारते हुए भी लोगों ने देखा, उसके शागिर्दों ने देखा, खातीन ने देखा। वो भी देखना था एक। मैं आज के नुक्ते के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा हूं। आंखें हैं, देख रहे हैं, मुझे आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त पादरी साहब को देख रहा हूं, वो मुझे देख रहे हैं, और आप सब मुझे देख रहे हैं। हमारा देखना कैसा होना चाहिए? नुक्ता क्या है? आसमान की बादशाहत की तैयारी में मेरा और आपका देखना कैसा होना चाहिए? और मेरे एक और भाई को शौक आ गया कि पादरी साहब मुझे भी देख लें, तो मैं भाई लाकत को भी देखना शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि अभी ऑन हो गया, अब मुस्कुरा भी रहे हैं वो। ठीक है ना जी? सो आसमान की बादशाहत की तैयारी में मेरी आंखें क्या देखें कि उस बादशाहत में शरीक हो सके। आइए निकालिए आज के नुक्ते का आखिरी हवाला, इब्रानियों का खत उसका 12 बाब उसकी दूसरी आयत। इब्रानियों का खत उसका 12 बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा हुआ है, और ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। आमीन। सो मेरा और आपका देखना किसको? यस्सु को। बस, और ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु को तकते रहें, ये मेरी और आपकी आंखों का देखना होना चाहिए। यस्सु को रोज रोज और रोज और हर लम्हा। और पंजाबी से जब मैं इसको देख रहा था, तकते रहना, तो पंजाबी में बिटर बिटर देखना, गौर से देखना। तो जब मैं और आप इस जमीन पर रहते हुए किसी भी चीज को गौर से देखते हैं ना, तो फिर उससे प्यार हो ही जाता है। दुनियावी बात कर रहा हूं। तो जब यस्सु को गौर से देखेंगे, जो मेरा और आपका बादशाह भी है, खालिक भी है, जो मेरा और आपका राज़िक भी है, जो मेरा और आपका हाकिम भी है, और चाहता है कि मैं और आप उस खोई हुई बादशाहत में दोबारा जा सके, उसकी तैयारी में पहला नुक्ता मैंने आपके साथ बयान कर दिया है, और वो क्या है? हवासे खमसा में से पहला देखना आंखें। और आंखों से मुतल्लक तो फिर शायरों ने भी बड़ा 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 कुछ कहा है, और आंखों की शेप के बारे में कहा है, और हिरन जैसी आंखें, और पता नहीं क्या क्या कहा है। उस तरफ तो हम नहीं जाएंगे। और शेर भी मैंने कोई नहीं ढूंढा आंखों से मुतल्लक, मुझे हालांकि शायरी से बड़ा लगाव है, लेकिन ये नुक्ता मेरे ज़हन में आया है नहीं कि मैं कुछ शेर भी ढूंढ लूं, लेकिन चलें छोड़े, मैंने ढूंढे तो मैं आपको सुनाऊंगा भी नहीं। तो आइए आज के इस पहले नुक्ते हवासे खमसा में मेरा और आपका देखना, यस्सु के पैरोकारों की आंखों का इस्तेमाल ऐसा हो कि हमेशा की बादशाहत और बादशाह सामने रहे, ताकि उसके बासी बन सके। खुदा मुझसे दुआ है कि हम उस बादशाहत की तैयारी में अपनी आंखों को दुरुस्त तरीका से इस्तेमाल करें। गो के इस दुनिया में रहते हुए मुश्किल है, लेकिन किसी को तकते रहने से नताज निकल आते हैं। ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें। आमीन, आमीन, आमीन।